अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके हाज़िर खिदमत है और इस वक्त प्रोग्राम तहलीली जायज़े में ये तहलीली जायज़ा दर हकीकत हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह के ख़िताब का तहलीली जायज़ा है जो उन्होंने ख़ुद माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से ख़िताब जो कि जिनके मुख़ातबीन मुबल्लिगीन किराम और उमूम मोमिनीन थे और कुछ मुहिम नुकात उन्होंने वहाँ पर इरशाद फरमाए, जिसमें से सबसे मुहिम नुक्ता जो इब्तिदा में उन्होंने अर्ज़ किया वो ख़ुद हमारी आमादगी है कि जो माह रमज़ान अज़ीम के सिलसिले से हम अंजाम देंगे। और राब्ता हमारा इस मुहिम प्रोग्राम के लिए हम दावत सुखन दे चुके हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, और राब्ता भी तकरीबन हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में ख़ुद माह रमज़ान की आमद के हवाले से और शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी अयाम है और इस तमाम के मुनासिबतों के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक पेश करते हैं और साथ साथ में नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला अगर आप इजाज़त फ़रमाए, चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है और आप जैसे जानते हैं कि ख़ुद जो सुखनरानी और जो ख़िताब हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह का, जिसमें उन्होंने कुछ नुकात बयान फरमाए, उस नुकात से पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ख़ुद जो बुज़ुर्गान नसीहत फरमाते हैं माह रमज़ान के हवाले से और इनकी अहमियत के हवाले से इसकी क्या ज़रूरत है, इस पर क़िबला अगर एक मुख्तसर वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अज़ीम शख्सियत आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब का बयान सुना आपने भी और मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने इस अज़ीम बयान को सुना और इसमें एक जो नुक्ता अज़ीम बयान किया उन्होंने और आपने जिसका सवाल किया है कि बुज़ुर्गान माह मुबारक रमज़ान के मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं। जी, उलमा बुज़ुर्गान इस माह मुबारक के मुताल्लिक़ जो नसीहतें करते हैं, जो वसीयतें करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनकी नसीहतें, उनकी जो वसीयतें हैं वो सब कुछ जी, रिवायात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद की आयात इसके तनाज़ुर में होती है। जी, और उलमा इस बात पर ताकीद करते हैं, खुसूसन इस अज़ीम शख्सियत जो जी, अभी कुछ देर पहले ख़िताब फरमा रही थी, जी, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इस माह अज़ीम जिसे जी, हम माह मुबारक और रमज़ान कहते हैं, सही, इसकी बरकतों से जितना ज़्यादा हो सके हम फ़यूज़ हासिल कर सकें। बेशक, ये महीना दूसरे महीनों की तरह से नहीं है, सही, ये महीना अज़ीम महीना है, बेशक, जिस महीने को अफ़ज़ल शुहूर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो महीना है अफ़ज़ल शुहूर है।
بے شک بے شک لہذا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا موجودہ جو بزرگ شخصیات ہیں صحیح جنہیں ہم مراجع الدین کے ہیں، جی علماء اعظام کے ہیں، جو قوم و ملت کے درد رکھتے ہیں، جی جو جی اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے جنہیں منتخب کیا ہے، وہ بھی علماء کو اور مومنین کو، طلاب کو نصیحت فرماتے ہیں جی کہ اس ماہ میں جو اس ماہ کی برکت ہے، جیسا کہ خود آیت اللہ العظمیٰ صادق حسینی شیرازی صاحب نے فرمایا کہ جی اور دنوں میں عمل کرنا، اور جی دنوں میں جو عمل کیا جائے چاہے صحیح وہ واجب ہو یا غیر واجب ہو، جی اس کا جو عمل ہے مثلا واجب ہے یا مستحب ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ اجر کتنا ہے؟ جی 70 گنا صحیح ہے جی اجر ہے، یا اس سے بھی زیادہ 70 الف کے برابر جو ہے اس کا اجر ہے جسے بیان کیا گیا ہے۔ جی لہذا اس ماہ کی جو فضیلت ہے، اس ماہ کے میں خصوصاً جتنا زیادہ بھی ہو سکے کار خیر صحیح انجام دیا جائے اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی۔ اس میں سے کچھ مہم نکات بھی خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے، اور ان نکات میں سے ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ خود جو ہم اس وقت خوشبختانہ ماہ رمضان عظیم کی طرف ہم جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو اعمال خیر کے لیے ہماری ایک مستحکم ارادہ ہونا چاہیے۔ تو اس ارادے کے اعتبار سے جو ہے آپ کیا فرمائیں گے کہ مومنین کس طریقے سے ارادہ فرمائے تاکہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کو کسب کر سکے؟ بسم اللہ فرمائے قبلہ۔ جی بہت اچھا نقطہ، انشاءاللہ ہمارے پاس ہے 10-5 منٹ، ابھی وقت کتنا ہمارے پاس ہے؟ جی وقت ہے ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ 17-18 منٹ کا ہے وقت۔ جی ہے وقت ہمارے پاس 18 منٹ جی کا جی تقریباً۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جی بہت اچھا نقطہ ہے یہ جو ارادے کا جی ایک انہوں نے کی طرف اشارہ کیا ہے، صحیح کیونکہ دیکھیں ارادے سے ہی انسان کے عمل کا تعلق ہے۔ جی جی جہاں ارادہ ہوگا وہاں پر عمل ہوگا، جی بالکل اور ارادہ جتنا زیادہ قوی ہوگا، جی انسان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کا ارادہ بھی اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا۔ صحیح ارادے کا مستحکم ہونا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی فعل کے لیے ارادے کا مستحکم ہونا جی وہ ضروری ہے۔ صحیح اب ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ارادہ، بغیر ارادے کے یہ کام عمل میں نہیں آ سکتا ہے، جی بے شک وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ بے شک ارادہ اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ناظرین محترم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، خود جی روزے کے لیے جس طرح سے ارادہ شرط ہے، جی اور ارادہ ہر فعل کے لیے شرط ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند کوئی بھی کام جی چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جی کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، جی بڑے سے بڑا کام ہو، جی بغیر ارادے کے نہیں کرتا ہے۔ جو صحیح عقل مند ہے، جو مجنون ہے، اس کا کام جو ہے وہ ارادے سے نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے۔ یقیناً اب یہ جو ارادہ ہے اس میں بھی مراحل ہیں، مراتب ہیں، جی ہے نا؟ بالکل ارادہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، جی ارادہ قوی ہوتا ہے۔ بالکل جس کا ارادہ جتنا زیادہ قوی ہوگا جی وہ اتنے ہی اعلیٰ مرحلے کو طے کرے گا۔ صحیح اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ قوی ہے تو وہ دنیاوی امور میں بلندیوں کو حاصل کرے گا۔ جی
اسی طرح سے اگر کوئی اخروی امور میں ارادہ کسی کا قوی ہے، بلند ہے، جی تو وہ دنیاوی امور میں جی بہت بڑے مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ صحیح رمضان کا روزہ، دیکھیں یہ ارادے کی کمی ہے یا ارادے کا ضعف جی ہے کہ جو ہم سے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے خود کو کہتے ہیں، جی یہ ارادے کی کمی ہی ہے کہ جی جو ان کی یہ جو نمازیں ہیں، صحیح 5 نمازیں ہیں، جی ان میں سے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جی کسی کی اگر نماز چھوٹتے ہوئے دیکھیں وہ وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کا ارادہ قوی نہیں ہے۔ صحیح مضبوط ترین ارادہ اسی انسان کا ہوگا، قوی الارادہ وہی ہوگا جو اپنی 5 نمازیں جو اس کے وقت پر ادا کرتا ہوگا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کا روزہ جی رکھنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، جس کا ارادہ قوی ہوگا۔ اور دیکھیں یہ بھی صحیح ناظرین محترم اچھی طرح سے، اور علماء کی بزم میں کئی جی مرتبہ میں نے اس بات کو سنا بھی ہے، جی اور علماء اس بات کی طرف نصیحت بھی کرتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے بتایا بھی کہ صحیح روزہ ایک ایسا عمل ہے، جی روزہ ایک ایسا فعل ہے، صحیح جو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ایک جی ایسا عمل ہے، روزہ رکھنا ایک ایسا فعل ہے کہ انسان کو ابتدا میں، شروع میں تھوڑا سا مشکل ضرور محسوس ہوتا ہے، جی بالکل لیکن اگر یہ علماء کے تجربات ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے، بالکل لیکن جو میں ناظرین محترم سے جو ہے وہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کی جو ہماری گفتگو تحلیلی جو آیت اللہ العظمیٰ صادق حسینی شیرازی صاحب نے جی جو بیان کیا، اس میں جو یہ نقطہ ارادے کا بہت ہی اہم انہوں نے ذکر کیا، اور جس کا آپ نے صحیح سوال بھی کیا، تو بہت یعنی یہ ارادے کو قوی کرنا، ایک مومن جو ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ قوی الارادہ ہوتا ہے، جی انسان جو ہے اس کا ارادہ قوی الارادہ ہوتا ہے، بالکل لہذا جس کو جو قوی الارادہ ہوگا وہ ماہ رمضان میں، ہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک روزہ رکھے کوئی، یا ایک روزے سے دوسرا روزہ رکھے، تو خود اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والے کو تسلی اور تشفی اور اس کو قوت عطا کرتا ہے، اور پھر اسے لذت عطا کرتا ہے، اور اس کا اور اسے خود اللہ طاقت عطا کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے جو روزے ہیں اسے ترک نہیں کرتا ہے۔ لیکن بے یہ ہے شک کہ انسان کو پہلے روزے کی ابتدا کرنی پڑے گی، ایک دن صحیح روزہ رکھے، 2 روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کر دیکھیں سر، ایک تو یہ ہے کہ خود روزہ رکھنا یہ انسان کے ارادے کی تقویت کا پتہ چلتا ہے، جی دوسرے جو ہے وہ یہ ہے کہ خود روزہ رکھنے سے انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح روایات میں ہے یہ کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، وہ قوی الارادہ ہو جاتا ہے، جی یہ جو ہے لہذا ایک تو یہ ہے کہ جو مومنین ہیں، مسلمین ہیں، جی روزہ رکھنے کے لیے قوی الارادہ ہوں، اور جب روزہ رکھیں گے تو اللہ انہیں اور زیادہ قوی الارادہ کریں گے صحیح انشاءاللہ۔ جی یہ بہت اہم نقطہ تھا، جی یہ قبلہ، بہت ہی اہم بہت نقطہ خوبصورت تھا آپ نے وضاحت اس فرمائی عظیم قبلہ، شخصیت کی طرف سے۔ اس عنوان سے قبلہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آخر کار ہمارے پاس جو ہے تقریباً 7 منٹ کا ٹائم مزید ہے، ایک نقطہ مزید اگر اس پر آپ گفتگو فرمانا چاہے، اور وہ خود انہوں نے جو ہے وہ ایک روایت بھی وہاں پر پڑھی اور فرمایا کہ جیسے آپ نے بھی ابتدا میں ایک اشارہ فرمایا کہ ہر عمل کا جو ہے 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس میں جو ہے یقیناً اعمال جو ہے کچھ اعمال فرض اعمال ہے، واجب اعمال بھی شامل ہے، اور مستحب اعمال
اعمال بھی شامل ہے۔ تو سوال میرا یہ رہے گا کہ خود جو ہمارے اعمال ہے، جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے بھی اس عنوان سے جو ہے فرمایا کہ اجر جو ہے وہ بہت عظیم ہے ان ایام میں، تو اس پر بھی اگر ایک مختصر وضاحت فرمائے کہ ان ایام میں کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان خود روزہ رکھ رہا ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائے۔ جی خود یعنی بہت ہی اچھا بیان آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی صاحب کا اس بات کی طرف، یہ تشویق دلانے کے لیے لوگوں کو اور اچھی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا جی کہ اور مہینوں میں عمل کیا جائے، چاہے وہ مستحبات ہوں یا واجبات ہوں، جی تو دیگر مہینوں میں عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ اجر ہے، وہ اور ہے، جی اور اس مہینے میں جو عمل کیا جائے اس عمل کا اجر اور ہے، اس کا ثواب اور ہے۔ بے شک۔ اور خود اس بات کی وضاحت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم نے فرمایا شہر جی هو عند اللہ افضل الشہور، اللہ اکبر۔ یہ جو مہینہ ہے جی ماہ رمضان کا تمام مہینوں سے بہتر ہے، جی جی وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس صحیح، کے جو دن ہیں جی تمام دنوں سے بہتر ہیں، بے شک۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور جی اس کی جو شب ہیں، راتیں ہیں، وہ صحیح، تمام راتوں سے بہتر ہیں، بے شک۔ اور وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، جی اور اس کے جو ہر ایک ایک لمحہ بالکل، دیگر مہینوں کے دیگر ایام کے لمحات سے بہتر ہے۔ بے شک۔ یہ جملہ تو بہت ہی عظیم ہے، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ، ایک ایسا مہینہ ہے جی کہ جس میں تمہیں اللہ رب العزت کی مہمانی کے لیے دعوت دی گئی اللہ اکبر۔ ہے۔ کس کی مہمانی کے لیے؟ اللہ اللہ کی رب مہمان۔ العزت کہہ رہا ہے آؤ اس مہینے میں میرے مہمان بن جاؤ، جی تمہاری مہمانداری میں کروں گا، تمہاری ضیافت میں کروں گا، میرے ضیف ہو جاؤ، میرے مہمان ہو جاؤ، مہمانداری میں کروں گا، جی ضیف میں کروں گا۔ کتنے وہ لوگ بدبخت کہا جائے تو شاید یہ جملہ اگر سخت نہ ہو تو درست ہوگا کہ جی کتنے وہ لوگ بد نصیب ہیں، جی کتنے وہ لوگ بدبخت ہیں، نصیب ہیں کہ جس مہینے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے پکار کر نبی اکرم کی زبانی، آؤ میرے مہمان ہو جاؤ، جی آؤ میں تمہاری ضیافت کے لیے آمادہ ہوں۔ لوگ اگر اس مہینے کی برکت اور اس کی فضیلت اور اس کی ضیافت سے دور ہو جائیں، جی دیکھیں یہ جو ہمارے علماء ہیں، جو عظیم شخصیتیں ہیں، جی جیسے آج جو یہ بیان ہے، ان کا مقصد کیا ہے اس جی بیان سے؟ اس کا مقصد جو انہوں نے تقریباً جو ہے ان کی 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی یہ جو گفتگو ہے، جی اس جی گفتگو کا جو نچوڑ تھا، جو مقصد ہے، وہ مقصد یہی تھا تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اور جو مسلمین ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے دل میں رغبت پیدا کیا جائے تاکہ وہ اس صحیح، مہینے میں، اس ماہ عظیم میں اللہ کے قریب ہوں اور ضیافت الہی میں آ جائیں اور بے شک، رحمت الہی کے سے وہ جو ہے استفادہ کر سکیں۔ بے پورا شک، بیان جو ہے اس عظیم شخصیت کا صرف اس لیے تھا تاکہ لوگ اللہ سے قریب ہوں اس مہینے میں، اور اس مہینے کی انشاء برکات اور فیوبات سے حاصل کریں۔ بے شک، بے شک یعنی قبلہ۔ کتنی زیادہ جی یعنی عظمت اور فضیلت اور اس مہینے کی ہے کہ فرمایا وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ کہ اللہ کی کرامت کے جو اہل ہیں جی ان لوگوں میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے۔
بے شک اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اور یہ جملہ دیکھیں، انفاسکم فیہ تسبیح، اللہ، اب اس سے زیادہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت و کرامت کا، اور اس سے زیادہ کیا اللہ رب العزت اپنے عبد کے لیے، اپنے بندے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا اظہار کرے بے اللہ شک رب بے شک۔ العزت؟ یعنی وہ اللہ کے جو کریم و اور رحیم ہے، اس مہینے میں اس نے جو ہے وہ اپنے کرم کا بالکل جو ہے جس کو کہیں کہ دریا اس نے جو ہے وہ بہایا ہوا ہے، انسان کو آواز دے رہا ہے، آؤ کسی بھی طرح سے آ جاؤ اور آ کر اپنی قسمت سنوار لو اور میرے کرم کے اس بحر سے کچھ حاصل کر لو۔ بے شک کہا انفاسکم فیہ تسبیح، اللہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تمہاری یہ جو نفس ہے، جی جو تو سانس لیتے ہو، یہ تمہارا سانس لینا یہ بھی تسبیح ہے۔ جی بے شک وَنَوْمُكُمْ فِيهَا عِبَادَةٌ، اور جی اس مہینے میں جی تمہارا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اب یہ اللہ بتائیں سبحان کہ اللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے انفاس، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آدھا منٹ ہے، بسم اللہ فرمائے۔ تسبیح اور نوم عبادت ہے، جی تو بے اگر شک اس مہینے میں اگر عبادت کو انجام دیا جائے، جی نماز جو کہ واجب ہے اسے پڑھا جائے تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا، بے جیسا شک کہ بے خدا شک اللہ العظمہ نے جو ہے اس کو عرض کیا۔ جی یا مثال کے طور پہ خیرات کیا جائے، جی یا بے شک مثال کے طور پر کسی روزے دار کا افطار کرایا جائے، اس میں کتنا زیادہ اجر ہوگا، بے شک کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بے شک ہمارے علماء جو ہیں منبروں سے اور اپنے بیانات کے ذریعے سے کسی مطلب کو مومنین تک پہنچانا بے چاہتے شک۔ ہیں۔ قبلہ اللہ آپ کے دعا توفیقات یہی ہے کہ خیر میں بارگاہ اضافہ رب فرمائے۔ العزت میں کہ ہمارے علماء کی یہ گفتگو لوگوں تک پہنچ سکے۔ الہی آمین الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے اور نہایت ہی مہم جو ہے سخنرانی اور خطاب جو ہے وہ انجام پایا۔ انشاءاللہ العزیز مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان عظیم ہمارے لیے فیض اور برکت کی مہینہ رہے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ آخر میں حجت خدا کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔